औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन और नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी और आप स्पेशल ट्रांसमिशन यौम इक़बाल डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल अल्लामा इक़बाल के हवाले से ये शो सुन रहे हैं। और जैसा कि आप अल्लामा के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल जो मुफ़क्किर पाकिस्तान, दानिश्वर, एक इंतहाई जाने माने काबिल वकील और पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाने वाली शख्सियत हैं। अगर हम तारीख़ के झरोकों में जाते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी जो अंग्रेज़ों के इस्तेमारी रवैये के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, और उस वक्त जो है ये साबित हो गया था कि बरसग़ीर के मुसलमानों को एक ऐसी रियासत की ज़रूरत है कि जो मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल हो, और उसके साथ एक अलहदा मुल्क का तस्वुर था। ये तस्वुर बुनियादी तौर पे तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीक से शुरू किया था, और इसमें ये वजाहत हो गई थी, और इसकी वजाहत का ख़ुलासा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हज से भी जा मिलता है कि जिसमें मुसलमानों को वाज़ेह तौर पे ये हिदायत थी कि तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा कल्चर और जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो कुफ़ार से बिल्कुल अलहदा हैं। लिहाजा इसी सोच को परवान चढ़ाते हुए आगे जब हम तारीख़ में देखते हैं तो डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल, जिन्हें हम अल्लामा इक़बाल के नाम से भी जानते हैं, आप सियालकोट में पैदा हुए थे और आपने बारह लॉ करने के बाद, अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद, यहाँ तक कि आप डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी थे, डीलेट की आपने डिग्री हासिल की थी, और आपने अपनी शायरी से, अपनी नस्र से अज़हान को चेंज किया। इस मोतबर और मुक़द्दस शख्सियत पे बात करने के लिए हमने एक इंतहाई काबिल वकील और एक इंतहाई दानिश्वर मेहमान को अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है, और हम डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जायज़ा लेंगे और उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली जाफ़री साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मुख्तलिफ़ इदारों से जो तालीमी इदारे हैं उनमें उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा आप समाजी तौर पे बहुत एक्टिव हैं, लिहाजा मैं डायरेक्ट जो है मोहम्मद अली जाफ़री साहब की तरफ चलता हूँ और उनकी ज़ुबानी उनका तारुफ़ लेते हुए हम यौम इक़बाल के हवाले से अल्लामा इक़बाल की मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहलुओं का जायज़ा लेंगे। जाफ़री साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी मुक़्तदर और मोहतरम शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करने का हमें मौका मिलेगा। तो मैं आपसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने सामीन को अपना सा ज़रा मुख्तसर तारुफ़ करा के फिर आप अल्लामा के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ यानी उनकी कारहाय नुमाया को उजागर करें। सर हम तालिब इल्म हैं और वकालत करते हैं कराची में। माशाअल्लाह। और जी जी, जो तालीम व ताल्लुम है उससे हमारा सिलसिला पुराना है माशाअल्लाह। तो हमें फ़ख्र है इस बात पे कि अदब परवरी हमें विरसे में मिली, और कोशिश यही है कि कराची में और पाकिस्तान में इसका भरम कायम रखें। जी जी। अच्छा, अल्लामा इक़बाल की ज़ाहिर है शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं और वो बड़ी हमजहत उनकी शख्सियत है। तो अगर हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कि जैसे कि आपको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, आप नोबेल प्राइज़ याफ्ता भी हैं, आप जो हैं यानी अपनी नज़्म और नसर से और ख़ास तौर पे फ़लसफ़े खुदी से एक आम इंसान को उसकी पहचान कराई है। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे और अल्लामा के बारे अल्लामा को आप कैसे आप खराज तहसीन पेश करेंगे?
علامہ اقبال کی شخصیت مجھے حیرانی ہوتی ہے. انہوں نے مارکس کے بارے میں جو فرمایا تھا ہم سب کو یاد ہے کہ او کلیم بی تجلی او مسیح بی صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بات کہ کلیم بے تجلی بھی وہی ہے اور مسیح بے صلیب بھی وہی. بے شک پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب موجود ہے. بے شک. اب آپ یہ بات دیکھیے کہ اقبال ایک ان کے زمانے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش نصیب تھا وہ زمانہ جس میں اقبال جیسے مفکرین موجود تھے کہ انہوں نے خدا سے کلام بھی کیا. یعنی اپنی جو آپ کو پتہ ہے دعا انسان کی کلام ہی ہے نا. مفکر کیا کرے گا؟ مفکر اپنی جو نوشتہ ہے اس کے ذریعے خدا سے بات کرتا ہے. بے شک بے شک. جیسے شکوہ اور جواب شکوہ. بے شک. شکوہ اور جواب شکوہ اقبال نے یعنی کہتے ہیں کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. واہ. ہاں تو جی اقبال کے لیکن ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپریشن اپنا جیسے رکھ سکتے تھے وہ رکھا اور اس میں بلا کم و کاست انہوں نے اپنے بات کو پہنچایا. لیکن ابھی جو ہمیں لمحہ فکری ہے اس دور میں, اشعار آپ ذرا فیس بک پر اور اشعار ذرا آپ سوشل میڈیا پہ پڑھیے. جو شعر ہے کسی اور کا کہتے ہیں نا کہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیتے, اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں اور وہ بہر بھی اس کی آپ لب لہجہ ہی نہیں ہوتا, لب لہجہ بھی نہیں ہوتا. یہ کم علمی کی بنیاد پر ہے. اور یہ بہرحال جو اہل علم اہل سخن لوگ ہیں اور وہ اس چیز کو بہت برا مانتے ہیں. سر برا ماننے سے کہ ایک اور اسٹیپ ہے. اقبال کی شاعری میں ایک ہمہ جہت بات ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے دیگر مفکرین کے لیے لکھا جیسے ابھی اس سے قبل میں عرض کر رہا تھا. اقبال کی شاعری کی کیفیت آپ اندازہ حضور مجھ سے اچھا لگا سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ایک الہامی کیفیت, ایک وجد کی ایک منزل ہے. آپ پڑھیے جب جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ قرآن پڑھتے تھے. اقبال نے بتایا کہ وہ قرآن جو پڑھتے تھے ان کا جو نسخہ تھا کلام الہی کا وہ باقاعدہ اس کو کوئی پڑھے تو کھولے تو اس کو لگے گا کہ اس کو بارہا پڑھا گیا ہے. اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یہ اقبال نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان نوجوان کے گھر میں کلام الہی ایسا ہی ہو کہ اسے دیکھ کر پتا چلے کہ یہ آپ کی فریکوینٹ پڑھنے آپ کی متواتر پڑھی جانے والی کتاب ہے. بے شک یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کوئی گناہ بخشوانے یا کسی کا دم نکلتے وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ زندوں کی ہدایت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ کتاب ہے کہ جو سب سے سیدھی رہنمائی کرنے کے لیے آئی. جی بے شک بے شک. اور جیسے ابھی آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے کہا, جاوید نامہ میں وہ خود اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں علامہ اور فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, واہ, کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. واہ. تو یہ ظاہر ہے یعنی فلسفہ خودی میں جو علامہ نے بیسک پیغام دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں, اس کے خلیفہ ہیں, اور اس نے کئی صفات اپنی ہم میں دی ہیں, جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ نبی خاکی میں سے پیدا کیے گئے. بالکل بالکل بالکل. نہ نوری سے پیدا کیے گئے نہ ناری سے پیدا کیے گئے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور وہی جو بات کر رہے ہیں اقبال کا کوئی کلام پڑھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو وحی الہی ہے اس کو کس طریقے سے شعر میں مربوط کیا ہے اقبال. بجا فرمایا. اچھا محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے, ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی. جی جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید بھائی میرا نام سدھیر ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سدھیر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوم اقبال کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ محمد علی جعفری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں اور ہم علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے ہمارے معزز مہمان سے؟ جی میں محمد علی جعفری صاحب کو بھی مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں. سر وعلیکم السلام. سر یہ اس دور کے اندر
صرف اور صرف عوام کے پاس ایک ہی سیاسی پارٹی تھی کانگریس، اور جی سب کے سب اسی پارٹی کے زیر سایہ کام کرتے تھے. کانگریس اور مسلم لیگ. کا ایک جی جی نہیں سر، مسلم لیگ بعد میں بنی. جی جی 1906 میں بنی ہے، آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن جو یعنی مقابلے کی کیفیت. جی جی فرمائیے. جی صرف کانگریس تھی جی جی اور مسلم لیگ نہیں تھی اس جی ٹائم پر. جی پر علامہ اقبال صاحب نے یہ خواب دیکھا اور مفکر پاکستان، اور جی جب انہوں نے یہ چیز کو اجاگر کیا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ان جی کے جی رہن سہن، جی جی رسم و رواج جی اور جی ان کے تہوار میں جی بہت ساری یہ ڈفرینس ہیں، یعنی جی الگ الگ ہیں. تو جی انہوں جی نے بتایا کہ ہم ان کے مفادات بھی الگ ہیں. جی پھر اس کے بعد کانگریس جماعت سے ہٹ کے ایک جی مسلم لیگ کی جماعت نکال ہوا، جی جی آغاز ہوا. جی اس جی کے بانی محمد علی جناح قائد اعظم صاحب تھے. جی 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 تو سر اس دور میں عوام کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ انگریز جائیں بر صغیر ایشیا سے. جی جی انگریز اگر چلے بھی جاتے ہیں جی جی ایشیا سے تو ایشیا کے اندر دو قومیں رہ جاتی ہیں، ہندو اور جی مسلم. جی وہ جی دونوں بالکل ہی الگ تھے. تو یہ خواب علامہ اقبال صاحب کا تھا کہ انہوں نے مفکر پاکستان تھے، انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا جی جی اور عوام کو سمجھایا. جی اور جی اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو بھی اجاگر کیا کہ ہمارا مسلم ریاست بھی الگ ہونی چاہیے. جی تو پھر ان کی جو کیبنٹ تھی اس دور کے جو جی بہت بڑے نام تھے، محمد علی کے اور جی سید احمد خان صاحب، جی جی ذوالفقار جی خان، جی قائد اعظم فاطمہ جناح، جی تو ان سب لوگوں کی مشترکہ محنت اور کاوشوں سے آج ہم ایک آزاد ریاست میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی اور ان کی شاعری، ان کی شخصیت، جی ان کی شخصیت پہ اگر ہم پہلے بات کریں تو ان کی شخصیت ایک بہت زیادہ لیجنڈ اور سمجھدار. اگر آپ ان کو خود دیکھیں، آپ ان کی شاعری دیکھیں، جی آج جی تک ایسا کوئی شاعر ہی جی نہیں آیا جی ہاں جی ہاں وجہ جس کی فرمائیں. شاعری کے اندر. جی سر بالکل، جی اتنے ہی بڑے بڑے شاعر آئے لیکن جی علامہ اقبال صاحب کے لیول کا کوئی شاعر نہیں نظر آتا. آپ ان کی شاعری دیکھیں، جی آپ ان کی غزل دیکھیں، جی نظم دیکھیں. جی جی یارب دل مسلم کو وہ جی زندہ تمنا جی دے، جو روح کو قلب تڑپا جی دے، جو جی قلب کو گرما دے. سر جی کیا یہ جی نہیں لگتا جی کہ جی اس شاعری کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے قرآن پاک کی جو حکایات ہیں جی جی بالکل 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 صحیح کہا آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جی انہوں نے نوجوانوں کو اس طرح سے چاہا کہ جیسے کھلتا ہوا گلاب ہو. جی بے شک، بہت عمدہ بات کہی آپ نے، بہت عمدہ. جی جی بہت ساری چیزیں علامہ جی اقبال نے اس ٹائم پہ اجاگر کی. جی جیسے جی کہ 1965 کے اندر 1965 کی جنگ میں جی جیسے کہ ہمارے اس ٹائم کے گلوکار حضرات تھے جی جی جن کے نغموں سے عوام کا جوش و خروش بڑھا اور جی ان میں جی ایک ایسا جذبہ پیش ہوا کہ انہیں جی پتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا، پھر اس رستے پہ چل پڑے. جی جی تو بالکل. اسی طرح سے تحریک پاکستان کے جی اندر علامہ اقبال کی جو نظمیں، جو شاعری، جو ان کی تقاریر وغیرہ تھی، وہ سب ویسے ہی تھیں جیسے کہ اس جی ٹائم کے 1965 کے گلوکار تھے. جی اور جی اس ٹائم میں علامہ اقبال صاحب تھے. جی جاوید صاحب آپ سے میری فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے جی 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 تو بہت اچھا لگا. اور بہت بہت عنایت آپ کی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت شکریہ. یہ ایک اسپیشل شو ہے، ادروائز جو ہے جو میرا شو ہے وہ ہے قانون کیا کہتا ہے، جو پیر. ہاں جی جی، اور اس کے علاوہ شب سخن ہوتا ہے اتوار کو. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ سے بات چیت رہے گی. سدھیر صاحب آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو. آپ اگر اجازت دیں جی جی تو بالکل. جی اقبال نے خطاب بے نوجوانان، جی 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 یعنی خطاب جی بے جوانان اسلام اچھا آپ نے لکھا تھا. جی جی اگر آپ اجازت دیں تو جی میں جی جی سامعین بالکل کی بالکل، نظر عطا فرمائیے عطا فرمائیے. کبھی اے نوجوان مسلم جی تدبر بھی کیا تو نے، واہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، ہاں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. کیا بات. تمدن آفرین اخلاق آئین جہانداری، اچھا وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، جی آب و رنگ و خال و خط سے حاجت روئے زیبارہ. کیا بات ہے. گدائی میں بھی وہ اللہ جی والے تھے جی غیور اتنے کہ جی منعم جی کو گدا کے ڈر سے ہاں. بخشش کا تھا نا یارا. جی جی
جی غرض میں کیا کہوں تجھ سی کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. واہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. کیا بات، تجھے کیا بات. آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار. واہ تو ثابت و سیارہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کیا بات. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غنی روزے سیاہ ہے پیر کنعان را، تماشا کن کے نورے دیدہ اش روشن کند چشمی زلیخارا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے جواب شکووں میں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، آپ کی قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی احمد ہے اور میں ناک کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جناب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوم اقبال کے اسپیشل شو میں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محمد علی جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے علامہ اقبال کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. علیکم السلام. جی ہاں، اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم روزمرہ روٹین کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں ویڈیو کے اوپر، تو اس میں جب ہم نمبر ملاتے ہیں تو اس میں بڑی جو ہے نا نمبر ملانے میں بڑی دقت ہوتی ہے. آپ جو یہ نمبر جو ہے بڑا مصروف ہوتا ہے. جی 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 بالکل. لیکن آج جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے نا وہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے. ہاں یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صرف جو ہے وہ ایک مخصوص، یعنی یہ تو ان کا ایک پہلو تھا کہ وہ انہوں نے جو ہے نا وہ صغیر سے مسلمانوں کو ایک تحریک تھی ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے. لیکن ان کا جو اصل جو ان کا اگر دیکھا جائے، جو ان کا یعنی کہ کردار کہیں یا ان کی جو مستقبل بینی تھی، وہ مسلمان نوجوانوں پر تھی. جی جی توجہ وہی تھی. جی ہاں بالکل. ہاں، ترکی والے بھی آج ان کو اپنا شاعر کہتے ہیں. جی ہاں بالکل بھی آج اپنا شاعر کہتے ہیں. جی جی. پاکستانی بھی اپنا شاعر کہتے ہیں. بنگلہ دیشی بھی اپنا شاعر کہتے ہیں. اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جی وہ سب تقریباً جو ہے علامہ محمد اقبال کو اپنا شاعر کہتے ہیں. جی بالکل. اس کے علاوہ ان کی شاعری کے اوپر جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو غیر ممالک ہیں، یعنی کہ جو نان مسلم ممالک ہیں، وہ بھی تحقیقات کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل. تو علامہ پہ پی ایچ ڈیز ہوئے ہیں، ان پہ تحقیق ہوئی ہے، باقاعدہ مقالے لکھے گئے. سر اسی کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور پھر کہا کہ مسلم میں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا. جی ہاں بالکل آپ جب فرما رہے ہیں. علامہ محمد اقبال کا اصل مقصد جو تھا وہ تھا قرآن کی ترویج کرنا، قرآن کو بے شک مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم لے کر آنا. اور خاص طور پہ ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے تھا، مسلمان نوجوانوں کے لیے تھا کہ آپ جو ہے وہ قرآن سے رائے ہدایت حاصل کریں. بالکل بے شک. تقریباً علامہ محمد اقبال کی جو شاعری کا محور ہے وہ نوجوان ہے اور باحوالہ قرآن و حدیث ہیں، اور اس میں جو ہے جو جذبہ ایمانی کو جو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ بدرجہ اتم ان کی آپ کی شاعری میں آپ کو جو ہے نا ملے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کورسز میں اس کا اب ذکر نہیں رہا، اس لیے جو آپ نے فرمایا نا کہ بھائی یہ نمبر جو ہے جس پہ آپ کال کر رہے ہیں یہ آج ویران ہے، تو اس لیے جو ہے اب ظاہر ہے اب تک جو کالز آئی ہیں مجھے آواز سے تو کوئی نوجوان تو نظر ابھی سننے میں نہیں آیا. جی ہاں جی مطلب
نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک حساس یعنی چیز کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. اور بھائی جو اقوام اپنے اسلاف کی عزت نہیں کرتی یا یاد نہیں رکھتی تو پھر وہ ترقی نہیں کرتی, برباد ہو جاتی ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا, کیا ہماری تربیات کے اندر علامہ محمد اقبال کی شاعری یا علامہ محمد اقبال کا صوفیانہ کلام یا علامہ محمد اقبال کی جو قرآن کے لیے تھی وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہمارے نصاب کے اندر وہ بالکل بالکل کیوں نہیں رکھتی ہے, بالکل لے کر اور جو ہے یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے لے کے جایا جائے. جی ہاں بالکل رکھتی ہے جناب, میں بالکل آپ سے متفق ہوں. سر تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ہمارے ساتھ اور بھی کالر ہیں, آپ پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی, انشاءاللہ آپ سے بات چیت رہے گی. آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, بہت عنایت, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اللہ. اچھا محمد علی جعفری صاحب آپ نے دیکھا یہ ہمارے کالر تھے اور ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل انہوں نے اور بڑی معلوماتی گفتگو سے جو ہے نا انہوں نے مطلب آغاز کیا, اور آغاز کرنے کے بعد ان کی ان شخصیات کے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا کہ جس سے نوجوان واقف نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی سر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا تو سر یہ تو چلیے ان کا ایک پہلو تھا کہ آپ نے صوفیانہ شاعری کی اور جو ہے نا ولولہ انگیز شاعر کی, خون کو گرما دینے والی شاعری کی, اور عشق حقیقی بھی آپ کا بہت زیادہ موضوع رہا, جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, تو بچا بچا کے نہ رکھے سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ جو ہو شکستہ تر وہ تو عزیز تر ہے, تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے سر, یہ لے کے پھر آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, یہ بھی لائن کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے. جی سر آپ فرمائیے. آپ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کیا بات, کیا بات. ایک شخص آیا, واقعہ ہے. جی 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 اجازت دیجیے تو. جی جی پلیز پلیز. کہنے لگے ایک شخص آ کے علامہ سے کہ آپ نے یہ شعر لکھ دیا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, اس کو مجازی کہیے حقیقی کہیے, دونوں معاملے میں تیر جو ہے وہ تیر بہدف ہے. اچھا. کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے محبوب سے عشق کی انتہا مانگ لی. اقبال نے کہا اگلا مصرع تو دیکھیں میں نے کیا کہا ہے, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو وہ ہنسنے لگا باقاعدہ نا. یہ اس میں اب یہ اس کا ایک الگ جو جہد اس کی یہ ہے کہ ایک اس میں ایک طفلانہ پن بھی ہے اور ایک بچے کی ضد بھی ہے. جی جی اور خدا سے جو انسان اسرار اور رموز کی باتیں کرتا ہے, جو دعائیں کرتا ہے, اس میں کچھ گڑ گڑاتا ہے, کچھ مانگتا ہے, اور طلب میں آپ دیکھیے کہ بے حجابانہ ہوتی ہے. تو اقبال جب خدا سے دعا کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حجاب نہیں ہے, اور میں اس کو اپریسیٹ کرتا ہوں. لوگوں کو کم از کم جب عابد و معبود کے درمیان کوئی ارتباط ہو, کوئی ربط ہو, تو اس میں کوئی بھی حجاب نہیں ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اچھا یہ تو ان کی جو ہے علامہ کی شخصیت کا یعنی ذرہ برابر بھی پہلو نہیں ہے. اور جیسے بانگ درا اور بال جبری, زبور عجم, ان تمام چیزوں میں گفتگو کے علاوہ آپ کا جو ایک پہلو تھا کہ آپ ایک وکیل بھی تھے, اور ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے. بالکل. اچھا اب ہم تھوڑا ان کے فلسفہ خودی پہ بات کر لیتے ہیں. جو ابھی ہمارے ایک کالر تھے, انہوں نے جو توجہ مبذول کرائی, ہماری نوجوان نسل فلسفہ خودی کے بارے میں نہیں جانتی ہے. خودی کو اب دیکھیں یہ شعر بعض دفعہ شعر ضرب المثل بنتا ہے, لیکن وہ استعمال کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو آپ فراموش کر دیتے ہیں, اس کا اصل معنی گم ہو جاتا ہے. یہ خودی کی بات نا, کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے,
خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتلا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. غالب نے ایسے ہی کہا کہ کیا لازمی ہے سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو خودی اور تقدیر اقبال کے نظریے میں, اقبال کی نظر میں وہ یہ معنی ہے اور اس کی یہ حیثیت ہے کہ انسان خدا کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر لے. جی جی, اور خود ہی انسان کو تب حاصل ہے جب وہ خود کو بھول جائے. ہاں مطلب سرنڈر کر دے, مطلب جی, جب آپ انا سے نکلیں گے تب آپ فنا کی منزل پر آئیں گے. واہ واہ واہ, بہت عمدہ بات کہی ہے سر آپ نے, بہت عمدہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلسفہ خودی جو ہے یا اس کا پیغام ہمارے نوجوانوں تک کیسے پہنچے, ان کو کیسے پتا چلے کہ اگر جو ہے نا ڈاکٹر محمد اقبال کو دنیا مانتی ہے اور ان کی عزت تعظیم کرتی ہے, ہم اس اثاثے سے محروم کیوں ہیں. اچھا, اب یہ ایک ذرائع تفنن اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں. جی جی بالکل. لوگ کچھ کہتے تھے کہ کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ آج کا دن تو چھٹی کا گیزٹڈ ہالیڈے ہے نا, جی جی, اور ہم سب جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی جی, یہ ہے ایک المیہ. المیہ بھی ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے اقبال نے فلسفہ خودی دیا ہے تو چھٹی کے اعلان کا انتظار نہیں کریں, آپ خود ہی چھٹی کر لیں. لیکن ایک شخصیت کا دن اور یوم وہ صرف چھٹی کا دن نہیں ہے. اس کو یاد کریں اس نے اپنی زندگی کو کیسے بتایا, اور ان کو 1937 میں 1937 میں اقبال دنیا سے گزر گئے. جی جی, ان کو حضوری باغ میں بالکل نہ تجھ کو احتشام عزت و احترام سے دفنایا گیا. اور ڈاکٹر کا خطاب دیا گیا. آپ ابھی کچھ آپ ہی فرما رہے تھے, آپ نے یاد دہانی کرائی تھی حقیر کی کہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا, اقبال نے منع کر دیا. وہ ایسے تابعدار آدمی تھے کہ مجھے یہ کوئی اپنے لیے لقب نہیں چاہیے جب تک میرے استاد کو محروم رکھا ہوا ہے. تو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا, مولوی میر حسن کو, اور ان کو جب ملا تو پھر اقبال اس سے مطمئن ہوئے اور انہوں نے پھر قبول کیا کہ ان کو ڈاکٹر کا جو ان کو سر کا خطاب ملا ہے وہ انہوں نے پھر بہت پھر خندہ پیشانی سے قبول کیا. یہ جو خودی کا تذکرہ اور جو خودی کی بات اقبال نے کہی ہے, نوجوانان اسلام اگر اس پر عمل کریں تو ان کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے. ان کو دنیا ہم خرما ہم ثواب, یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام, آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی ملے گی. تو بنیادی تو پھر پیغام جو ہوا وہ یہی ہوا نا کہ اگر ہم جو ہے دین الہی کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھیں اور جو کچھ اس دنیا میں ہمیں عمل کرنے کے لیے احکامات ہیں اس کی پیروی کریں, ہے نا, اور اس کے بعد کہیں جا کے پھر آپ خود ہی کے اسٹیج پہ پہنچیں گے. جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی انا سے فنا تک کا سفر ہے یہ, کہ جب آپ اپنے آپ سے نکل کے اور آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اور راضی برضا ہوتے ہیں اللہ کی مشیت پہ اور اس کی تمام ایسے امور کہ سیدھی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تو ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے علامہ کے اس فلسفہ خودی کو نوجوانوں تک پہنچنا اور اس کی ترویج کے لیے اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں, کوئی پرائمری یا سیکنڈری لیول کے اوپر صرف چند ان کی جو ہے انقلابی نظمیں دے لینے سے یا شکوہ جواب شکوہ, کیونکہ میری رائے میں ہم یا ابھی موجودہ جو ہماری جنریشن ہے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کو صرف اس حوالے سے جانتی ہے کہ بھئی 9 نومبر کو ان کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے. وہ مفکر پاکستان تھے, شاعر مشرق تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی کچھ مشہور نظمیں اور غزلیں اور ان کے کا کلام موجود ہے. ان کی جو ایکچوئل خدمات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا, یہ تعلیمی اداروں سے ہونا چاہیے اور باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں کوئی ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک میں آپ پہ باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری اوارڈ کی جاتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بلکہ سر پڑوسی ملک میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اقبال کے شعر کے ذریعے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز,
کہاں پہ؟ جی بھارت کی بات، ہمارا پڑوسی ملک. اوکے اوکے. اور ایک ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، اقبال ہمارے شاعر ہیں، یعنی بالکل سینے میں فخر ہے ہمارے جو ہے نا، وہ جو اقبال ہمارے حکیم الامت قومی شاعر ہیں. بالکل بالکل. پارلیمنٹیرینز ہمارے نمائندگان ہیں، اور ہمیں اور زیادہ مسرت اور خوشی ہوگی اگر وہ زیادہ یعنی جتنا بہتر اس کلام کا استعمال کریں، شعرا سے استفادہ کریں. تو اچھا سر، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی علی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوم اقبال کے اسپیشل شو میں. ہمارے ساتھ محمد علی جعفری صاحب موجود ہیں. کیا آپ فرمائیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں؟ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، بات کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھا شو چل رہا ہے. بہت اچھا شو. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کے پسندیدگی کا، بہت عنایت آپ کی. ایسے ہی آپ کال کرتے رہیے، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا جناب، یہ ہمارے کالر تھے، انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا. اچھا ابھی آپ نے اچھا یہ کال لے لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نواز بات کر رہا ہوں سے. نواز صاحب، میں آپ کو یوم اقبال کے اسپیشل شو میں خوش آمدید کہتا ہوں سندھ پولیس FM 88.6 کی جانب سے. ہمارے ساتھ معزز مہمان محمد علی جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے، مہمان سے بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں اس سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا. جناب بات چیت ہو رہی ہے خودی سے. جی. ارے جو نہ کوئی سی بات ہے کہ خودی کا مجھ سمیت اور خودی کو اپنے آپ کو پناہ کرنا. جی جی. تو بس یہ تو بہت مشکل کام تو یہی ہے. جی 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 جی. نہیں، ابھی جعفری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ انا سے فنا کا جو سفر ہے، کہ اب ظاہر ہے بحیثیت مسلمان کے ہمارا تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نا، تو اپنی طاقت کو پہچاننا ہے. میں تو کوئی سرنڈر کرنے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا جی کہ ہم مجھ سمیت جی ہم جی دعا مانگتے ہیں نا. جی جی بالکل. سب سے پہلے دولت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا بحث یا حورے. جی جی جی. اگر بحث نہیں ہوتی، حورے نہیں ہوتی، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ جی جی بالکل 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 بالکل. سر وہ تو ایسا ہے نا کہ یہ تو چلیے ایک پریکٹس ہے نا یہ تو، اور یہ تو ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کا اس پہ مختلف خیال ہے. ورنہ بقول شخص کہ ہم تو جی رہے ہیں اعمال کی بہتری کے لیے، جنت کی تو ہمیں خواہش ہی نہیں ہے. تو انسان یہ جو بھی کرتا ہے اعمال کی بہتری کے لیے کرتا ہے. میری عرض یہ ہے جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جی دعا جب میں مانگتا ہوں، میں جی کہ میرا مولا مجھے اپنی محبت دیتے، اپنی محبت میرے دل میں بھر دے. آمین آمین. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. جی جی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ لالچ کی دعائیں اس کی مرضی قبول کرے، وہ رہی ہے. جی جی. لیکن خود ہی کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک سے بات کر رہے ہیں آپ. جی جی. بہت بڑے ٹاپک سے، اور خود کو پناہ کرنا بہت مشکل ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اقبال نے فرمایا وائے ناکامی اچھا متائے کارواں جاتا رہا. جی 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 بالکل. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. واہ واہ واہ. اور فارسی میں آپ کہتے ہیں جی کہ اے غنچۂ خوابیدہ واہ چون نرگس نگاران خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، کہ اے سوئے ہوئے غنچے تو نرگس کی طرح آنکھیں تو کھول. اچھا. اور اس گہری نیند سے جاگ جا خدارا، جاگ جا خدارا جاگ. واہ واہ، بہت عمدہ. ان نوجوانوں کو اور ان کو احساس کو جگانے کے لیے تو اقبال آئے تھے. ہاں بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں وہی علی احمد ناز کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے علی صاحب.
سر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری کال پھر دوبارہ لگ گئی ہے. کوئی بات نہیں ہے, یو آر موسٹ ویلکم. آپ کی محبت ہے, آپ نے کال کیا, آپ نے پروگرام کو کچھ سمجھا تو آپ نے دوبارہ کال کیا. میں شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے کتنا کام کیا ہے, اور کیا وہ کام اس قابل نہیں ہے کہ ہم ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کی علامہ محمد اقبال کو پڑھائے نرسری سے لے کر شروع کریں. تو بس یہ میں جو ہے نا شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے. بالکل بالکل شاہ صاحب جواب دیں گے, بالکل آپ کو, بالکل بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اقبال کو پڑھایا تو ہمارے یہاں جاتا بچپن میں, وہی کوئی یہ پہاڑ کی ہمدردی ہے نا, ٹینی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا, یہ ساری چیزیں پڑھائی گئی ہیں نا. بروس اینڈ دی اسپائڈر وغیرہ تو بہت مٹیریل ہے اس میں, بالکل ہے, لیکن وہ گریجولی کم ہوا ہے کورس ان کا, شاید یہ کہنا ہے. ہاں, ایک اور بات جو میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہماری مادری زبان ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو, یہ بھی خدا کا ایک کرم ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن ہے, وفاق ہے, اور وفاق کی اکائیوں میں بہت سی زبانیں ہیں, لیکن ہمیں آپ دیکھیے کہ اقبال کی بھی مادری زبان اردو نہیں تھی. البتہ ان کی شاعری آپ دیکھیے تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے. فارسی شاعری بھی عمدہ لاجواب, اردو شاعری بھی عمدہ لاجواب. احمد فراز کی بھی آپ دیکھیے شاعری, ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے, وہ ظاہر ہے وہ پشتو اسپیکنگ ہے. شعراء کی زبان, ان کی مادری زبان مختلف تھی, لیکن اردو زبان تو ہماری قومی زبان ہے. جس بات کا نوحہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان ہماری جب اچھی ہوگی تبھی تو ہم سمجھ پائیں گے. ہاں بے شک بے شک. جعفری صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کون صاحب کہاں سے؟ محمد سلمان رضوی کراچی سے. سلمان رضوی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوم اقبال کے اسپیشل شو میں, اور ہمارے ساتھ محمد علی جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ انہیں بھی حضرت کو بھی دل کی گہرائی سے خوش آمدید. بہت شکریہ. جی, اور علامہ اقبال کا صاحب کے لیے ایک ہی شعر ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے, جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے. کیا بات, بہت جی. اصل میں سر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا احسان بھول گئے. جی بالکل, بہت عمدہ بات کہی آپ نے, بہت عمدہ. جو لوگ اپنے محسنوں کا احسان بھول جاتے پھر وہ ایسی ذلیل و رسوائی. جی بالکل بالکل بجا فرمایا, بالکل بالکل. کیونکہ ہمیں رسمی طور پر نہیں, آج 9 نومبر آ گیا تو ہمارا جی ہاں کر رہے ہیں, ہمیں ہر لمحہ ہر وقت بالکل ایگریڈ بالکل بالکل, میں متفق ہوں آپ سے, بالکل. کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو 11واں دن باری ترقی دے. بہت عنایت, بہت عنایت. آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا جعفری صاحب, یہ کچھ فیس بک پہ آپ کے لیے کامنٹ ہیں. کوئی عرفان علی صاحب ہیں کہ اردو میں فی البدی ماشاءاللہ لکھنا چاہ رہے ہیں, یا ماوا اشعار اور واقعہ کہنے کی, اب انہوں نے کیا لکھا ہے یہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا. اچھا, پھر لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے عرفان علی نے کہ ایڈوکیٹ ایس ایم علی جعفری سر بہت قابل ہیں, ہمیشہ سے ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نہیں سر, یہ ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے, اور آپ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, تو یہ آپ کی مہربانی ہے. نہیں, یہ آپ کی تربیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا کرے. اچھا, اب زیادہ تر جو فوکس ہے وہ یہ, ابھی جو ہمارے لاسٹ کالر تھے انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کہی کہ جو میں نے بھی پروگرام کے بیچ میں عرض کی تھی کہ جو اقوام اپنے اسلاف کی عزت نہیں کرتے, بڑوں کی عزت نہیں کرتے, ان کو فراموش کر دیتے ہیں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے جتنے بھی جواہر اور موتی دیے ہیں, ہم ان سے فیض حاصل کرنے میں ناکام ہیں. کیونکہ سر آئین نو سے لڑنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بے شک. تو جتنی مطلب آپ یہ بتائیے نا کہ ترکی بترکی جواب کے لیے تو اقبال کی ایک کتاب کافی ہے نا. جی, اور ساری کی ساری باتیں جو ایک انسان کے دماغ میں آتی ہیں, میں تو یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہم دیوان حافظ سے فال نکالتے ہیں نا, ایسے اقبال کا بھی دیوان کافی ہے فال نکالنے کے لیے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جوائیں زندگی. جی ہاں, تو یہ ایک موٹیویشن ہے. اور
علامہ نے ڈاکٹر محمد اقبال نے مختلف زاویوں سے، چاہے مذہبی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے معاشی ہو، ایون کہ جاوید نامہ اگر آپ پڑھیں جو ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے، جو ان کے صاحبزادے تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب، تو ان کو جو پیغام دیا گیا جب وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، اس میں بھی یہی پیغام ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال ینگ رہے ہوں گے، تو یہ میسیجز لامحالہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ہی دیے گئے تھے، اور اصل میں ان کو ان کی بنیادی جو چیزیں کہ جو دین سے ان کو جوڑے رکھیں، یا سماج میں یا پوری دنیا میں اعلیٰ مقام پہ. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، پروگرام میں وقت بھی کم رہ گیا ہے، کہ اب آپ اگر اپنے کنکلوڈنگ نوٹ میں علامہ کی زندگی کا احاطہ کیسے کریں گے آپ؟ میں 2 باتیں ہمارے دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اقبال پیشے کے لحاظ سے بلحاظ پیشہ وکیل تھے، اور توکل آپ ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. انہیں ہر طریقے سے وظیفہ خاری کی آفرز ہیں، پیشکشیں ہیں کہ ان کو فلاں نواب بلا رہے ہیں، فلاں ان کو ریاست کے والی بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے اور سرپرستی کیجیے، لیکن اقبال نے گوشہ نشینی اختیار کی. اور اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کو وہ ہے نا، ان کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو اقبال نے توکل کو اپنی زندگی پہ نافذ کیا، اور جو وقت آپ کے دیکھیے نا، وکالت جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے جوان ہوتی ہے. یہ ایک عجیب فیلڈ ہے نا ہماری، یہ عجیب ایک شعبہ. اقبال کی جیسے جیسے عمر عزیز بڑھی، اقبال نے اتنا ہی توکل کو عملاً ثابت کیا. یہ نہیں کیا کہ وہ میرا طریق خود ہی نہ بیچ. جی ہاں، تو یہ فقیری میں نام پیدا کر نام خود پیدا کیا ہے، اور جبھی تو ان کی بات میں وزن تھا کہ اپنی اولاد کو وصیت کی. جبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آل اولاد اس وقت نام اپنے باپ دادا کا اس لیگیسی کو کنٹینیو کی ہوئی ہے نا. یہ بھی تو ایک برکت کا باعث ہے. بالکل بالکل. تو میں کنکلوڈ اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے جو پیغام دیا ویسی زندگی جینے کی بھی کوشش کی. اس میں آپ کو ایسا کوئی تضاد نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ ان کا عمل اور ان کے نوشتہ، اس دونوں میں بہت فرق ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس بات پہ کیسے آمادہ کریں اور کس طریقے سے آگاہ کریں، یا تعلیمی اداروں میں اس طریقے کے کیسے پروگرامز یعنی شروع کرائے جائیں. اور میری تو ذاتی خواہش جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پرائمری لیول سے ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، پرائمری میں ہو، سیکنڈری میں ہو، اور اس کو گریجول اس کو بڑھایا جائے. یعنی اگر آپ ایک پہلو فلسفہ خودی کا کرتے ہیں تو پھر ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پہ نظر ڈالیں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھانے کی کوشش کریں. سر، استفادہ کلام، اب دیکھیے ہم یہاں پر آ رہے تھے، جی آپ ماشاءاللہ اقبال خوانی آپ کی روزمرہ میں رہتی ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں، لیکن یہ کتابیں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. ان سے ہمارا استفادہ رہنا چاہیے، اور نوجوانوں کو مشعل راہ بنانے کے لیے اقبال کا کوئی ایک شعر آپ اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. میں کم از کم کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو تو نقصان نہیں ہو سکتا کسی سے. جی بے شک بے شک، ہاں بے شک، کیونکہ اقبال کی شاعری میں یا ان کی زندگی کے دیگر پہلو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو سیکھنے کو نہ ملے. بالکل ہے نا، بالکل. تو اگر آپ ان کا خطبہ الہ آباد دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو ایک میسج ہے. اگر آپ ان کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھیں، ایک ظاہر ہے کہ طویل ایک نظم ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر زندگی کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. یعنی اگر انسان خود یعنی کبھی کبھی اپنے خدا سے اپنی کیفیات بیان کرتا ہے، تو بعض اوقات نعوذ باللہ وہ شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن جواب شکوہ میں اس سے کہیں بہترین طریقے سے بہت مرصع مسجع جواب دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں اگر ڈاکٹر محمد اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کو نکال دیا جائے تو اردو ادب میں کچھ رہتا نہیں ہے. بات آپ کی صحیح ہے. ہاں، تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ شکوہ اور جواب شکوہ بھی ایک نوجوانوں کے لیے یا ریاست کے جو یعنی ذمہ دار لوگ ہیں
جیسا آپ نے فرمایا کہ ہماری پڑوسی جو ریاست ہے وہاں کے لوگ ڈاکٹر صاحب کے شعر کو کوٹ کرتے ہیں، تو یہاں تو میری ذاتی رائے میں علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو میں عرض کروں ایک لطیفہ بھی ہے، یہ پڑھ رہے تھے کوئی جوش میں کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور پھر برف کی جائے پڑھ دیا ہمارے دوست نے برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب اندازہ کریں آپ. پھر ایک اور بات کھڑے ہو کے ایک ٹیچر جوش میں پڑھا رہی ہیں خرد کو غلامی سے. اب دیکھیے خرد والا لفظ بھی اتنا کامن نہیں تھا، ایک ڈرامہ آیا اس میں نام تھا خرد ہیروئن کا، تو وہ زبان زدے عام ہوا تو کہنا خرد کو غلامی سے آزاد کر، پھر جوانوں کو پیروں کا استاد کرتا، انہوں نے دھڑلے سے کہہ دیا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اچھا دیکھیں اب یہ دیکھیے ذرا یہ تلفظ کی جو غلطیاں ہیں یا اس طریقے کا جو علم ہے یہ اساتذہ کی ایک بنیادی ذمہ داری میں ہوتا ہے. ارباب اختیار کے جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو سیکٹری لیول پر ہوں، جو وزیر ہوں تعلیم کے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ بنیادی تعلیم میں اپنے ایسے اکابرین کے جو اس لیول کے انٹلیکچوئل ہیں کہ جن کو دنیا مانتی ہے تو ان چیزوں کو کورسز میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان کے اوپر ورک شاپ سیمینار کروانے چاہیے، رائٹ. یہ تمام جب چیزیں ہوتی رہیں گی تو یہ سارے معاملات چلیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان جناب محمد علی جعفری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے بہت سیر حاصل اور معلوماتی گفتگو فرمائی اور انتہائی آپ نے مسجع مرقع گفتگو فرمائی، اور ہمارے جو کالرز تھے ان کے بھی یعنی ان کی بھی گفتگو میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا. سر خوشا گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سامعین اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے یوم اقبال کے حوالے سے یہ اسپیشل شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آرا سے ہم کو ضرور مطلع فرمائیے گا، اور اسی طریقے سے سندھ پولیس ایف ایم کے تمام پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، ہمیں کال کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان کی تمام شخصیات کے تمام پہلو کو اجاگر کر کے اور ان کو باقاعدہ اچھی تربیت دیں. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.